इस वीडियो में हम आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। ये कहानी है एटम या उर्दू में जिसे हम कहते हैं जौहर की। इस वीडियो में हम एक फास्ट फॉरवर्ड अंदाज में एटॉमिक हिस्ट्री या जवाहर के इल्म कीमिया की तारीख पे नज़र डालेंगे। इल्म फ़नून से जुड़ी इंसानी तारीख की बेशतर कहानियों की तरह ये कहानी भी शुरू होती है 2500 साल पहले यूनान में। यूनानी फ़लसफ़ी ल्यूसिपस और उसके शागिर्द डेमोक्रिटस ने पहली बार एटम के तसव्वुर पर बात की। उनका कयास था कि तमाम मादा दरअसल बहुत ही छोटे छोटे ना नज़र आने वाले ज़र्रात से मिलकर बना है। ये बात उन्होंने खालिस मंतकी इल्हाम की बुनियाद और अक्ल सलीम की बुनियाद पे की कि अगर हम मादे को तोड़कर या काट कर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते चले जाएं तो हम एक ऐसे छोटे ज़र्रे पर पहुंच जाएंगे जिसे मज़ीद तकसीम करना मुमकिन नहीं होगा। और यही एटम और उसकी बुनियादी तारीफ है। इसीलिए उन्होंने इन ज़र्रात को एटम्स का नाम दिया। एटोमॉस यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं अनकटेबल और इनडिविजिबल, यानी जिसे मज़ीद काटा या तकसीम न किया जा सके। इन लोगों का ख्याल था कि हर मादे के ज़र्रात की खुसूसियात अलग अलग होती हैं और मादे की उस मखसूस किस्म की ही खुसूसियात लिए होती हैं। मसलन उन्हें लगता था कि लोहे के ज़र्रात लोहे ही की तरह सख्त और करख्त होंगे, रेत के ज़र्रात रेत की तरह नरम और खुश्क होंगे, और पनीर के ज़र्रात भी पनीर की तरह मज़ेदार और लजलजे होंगे। अब 2500 साल पहले के हिसाब से शायद उन्हें सही भी लगता था, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स या जदीद टेक्नोलॉजी तो थी नहीं जिससे वो एटम को देख सकते, और ना ही उनके पास 2500 साल पर मुश्तमिल साइंसदानों की तहकीक का डाटा था। सो डेमोक्रिटस भाई अपने टाइम के आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स ही थे एक तरह से। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इल्हामी फ़लसफ़े और फ़िक्र के दौर से तजर्बे के अहद में दाखिल होते हैं। और ये अहद डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस की एटॉमिक थ्योरी के सिर्फ 2300 साल बाद आता है। जी हाँ, आपने हल्का ले लिया था शायद डेमोक्रिटस भाई को। तकरीबन 2300 साल तक इंसान का एटम के बारे में वही नज़रिया था जो ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने दरियाफ्त किया था। फ्रांसीसी कीमियादान एंटुआन लावोइजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कमियत के महफूज रहने का कानून दरियाफ्त किया, जिसके मुताबिक मादे की शक्ल माया, ठोस या गैस के दरमियान तब्दील तो हो सकती है, लेकिन उसका मास या कमियत वही रहती है। बरतानवी उस्ताद जेम्स डेल्टन ने दरियाफ्त किया कि तमाम अनासिर या एलिमेंट्स मादे के डिस्क्रीट पैकेट्स या इनफरादी टुकड़ों की सूरत में अपना वजूद रखते हैं। इन दोनों दरियाफ्तों और दीगर अजीम जहनों की तहकीक के नतीजे में 18वीं सदी की इब्तदा में एटम्स के रवैये या बिहेवियर के बारे में हमारी काफ़ी जानकारी हो चुकी थी। अब अगला सवाल साइंस और साइंसदानों के सामने ये था कि क्यों एटम्स का जो रवैया या बिहेवियर है वो ऐसा क्यों है जैसा कि ये है। यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर या अनासिर की जौहरी साख्त की खोज का आगाज़ हुआ। 1870 में मादे और उसकी बुनियादी साख्त की खोज लगाने के लिए साइंसदानों ने डिस्चार्ज ट्यूब्स का इस्तेमाल शुरू किया। ये गैस से भरी शीशे की ट्यूब्स थीं जिनमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स होते थे, जिनमें से जब बर्क़ी करंट गुजरता था तो इसके नतीजे में रोशनी का अखराज होता था। इब्तदाई तौर पर इन ट्यूब्स में सिर्फ मनफी इलेक्ट्रोड्स या जिन्हें हम कहते हैं कैथोड्स होते थे, इसलिए इन्हें कैथोड रे ट्यूब्स भी कहा जाता था। लेकिन 1886 में जर्मन माहिर तबीयात यूजेन गोल्डस्टाइन ने दरियाफ्त किया कि मस्बत इलेक्ट्रोड से भी रोशनी का अखराज हो सकता है, जो इस दरियाफ्त का बाइस बना कि मादे में मस्बत चार्ज भी मौजूद होता है। हालांकि अभी तक साइंसदान ये भी मालूम नहीं कर सके थे कि मादे में मनफी चार्ज क्यों होता है। इस कैथोड रे ट्यूब पर तहकीक को बरतानवी माहिर तबीयात जे थॉम्सन ने मज़ीद आगे बढ़ाया। इन रेज़ या शुआओं पर मुख्तलिफ तजर्बात करके थॉम्सन ने इन शुआओं का मास या कमियत मालूम की। पता चला कि इनका मास हाइड्रोजन से भी 1000 गुना कम है। हाइड्रोजन को उस वक्त मादे का सबसे छोटा ज़र्रा माना जाता था, और थॉम्सन की तहकीक से पता चला कि भाई सितारों से आगे जहां और भी हैं। और इश्क के मज़ीद इम्तिहानों से गुजर कर थॉम्सन ने यह साबित किया कि ये शुआएं दरअसल शुआएं भी नहीं, बल्कि ये मादे के मनफी चार्ज ज़र्रात हैं, पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स के नाम से आज जानते हैं।
جے تھامسن نے انہیں کارپاسکلز کا نام دیا تھا، مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ آج ہم انہیں الیکٹرانز کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ہم کہانی میں وہاں کھڑے ہیں جہاں ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ ذرات ایگزیکٹلی کیا ہیں اور کیسے دکھتے ہیں، لیکن یہ ہم جان گئے تھے کہ مادہ اور اس کے ایٹمز منفی اور مثبت بہت ہی چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ تھا کہ یہ ذرات ایک ایٹم میں کس طرح سے ارینجڈ ہوتے ہیں یا کس نظم اور کس ترتیب میں پائے جاتے ہیں۔ تھامسن کو معلوم تھا کہ مجموعی طور پر ایک ایٹم نیوٹرل ہوتا ہے یا اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا، اس نے یہ اخذ کیا کہ یہ منفی چارج الیکٹرانز پورے ایٹم میں رینڈملی پھیلے ہوئے ہوں گے مثبت ذرات کے درمیان، جس کی وجہ سے ایٹم پر مجموعی طور پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ یہ تھامسن کا ماڈل تھا جسے اس نے پلم پڈنگ ماڈل کا نام دیا۔ ظاہر برطانوی ہونے کے ناطے اس نے اس مشہور برطانوی میٹھے کی مثال کی صورت میں اپنے اٹامک سٹرکچر کا ایک خاکہ اخذ کیا، جہاں اس کے مطابق مثبت چارجڈ میٹرکس کیک تھا جس میں الیکٹرانز ان فروٹ کے ٹکڑوں کی طرح رینڈملی ادھر ادھر موجود تھے یا اس میں تیر رہے تھے۔ تھامسن بھائی کی دریافت گو کہ گیم چینجر ثابت ہوئی، مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں سائنس اور طبیعیات میں کوئی بھی بات یا جانکاری حرف آخر نہیں ہوتی، اور کہانی میں اگلا ٹوسٹ یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ گو کہ ایک انفرادی الیکٹران کی حرکت تو رینڈم ہی ہوتی ہے، مگر ایٹم میں ان کی مجموعی ترتیب رینڈم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ایک مخصوص ساخت، اس کا ایک مخصوص سٹرکچر ہوتا ہے۔ ہماری کہانی کا اگلا ہیرو یا مرکزی کردار ہے نیوزی لینڈ کا سائنسدان ارنسٹ رادرفورڈ۔ ان صاحب نے 1909 میں ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا، ایک تجربہ ڈیزائن کیا جس میں سونے کی بہت ہی مہین شیٹ یا ورق اور ایک اسکرین تھی جس پر زنک سلفائڈ کی کوٹنگ تھی۔ اس نے اس گولڈ فوائل پر مثبت چارجڈ الفا ذرات کی بوچھاڑ کی جو کہ ریڈیم کے ڈکے کے نتیجے میں خارج ہو رہے تھے، اور اطراف میں یہ زنک سلفائڈ سے ملمع کردہ اسکرین موجود تھی۔ توقع یہ تھی کہ یہ ذرات اس گولڈ فوائل میں سے گزر کر پیچھے اسکرین پر گریں گے، اور زیادہ تر ذرات کی پارٹیکلز کی اکثریت نے ایسا کیا بھی، لیکن کچھ ذرات اس گولڈ فوائل سے ڈیفلیکٹ ہو کر مختلف زاویوں پر واپس ہو گئے۔ اس تجربے سے رادرفورڈ نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان مثبت الفا ذرات کو ریپیل کرنے والا مثبت چارج پورے ایٹم میں نہیں بلکہ اس کے ایک مخصوص اور مرکوز حصے میں موجود ہوتا ہے، جسے اس نے نیوکلیس کا نام دیا۔ چونکہ الفا پارٹیکلز کی اکثریت ایٹمز میں سے بغیر کسی مزاحمت کے نکل گئی تھی، رادرفورڈ نے دریافت کیا کہ ایٹمز کے اندر بیشتر حصہ ایمٹی اسپیس یا خالی جگہ ہوتی ہے، اور مزید تجربات کے بعد اس نے دریافت کیا کہ نیوکلیس میں ہی ایٹم کا بیشتر ماس یا کمیت موجود ہوتا ہے، اور نیوکلیس میں مثبت چارج ذرات موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم پروٹونز کہتے ہیں۔ اب تک سائنسدانوں کو ایٹامک سٹرکچر کا کافی بہتر اندازہ ہو چکا تھا۔ اگلا سوال تھا کہ ایٹم میں الیکٹرانز کہاں ہوتے ہیں اور کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کیوں؟ ان سوالوں کے حتمی جواب تو آج بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن سائنس کی یہی خوبصورتی ہے، جواب سے زیادہ اہم سوال ہیں دوستوں۔ خیر، ہماری کہانی میں 1911 میں نیلز بوہر کی انٹری ہوتی ہے۔ اسی سال رادرفورڈ کے تجربے کے نتائج شائع ہوئے تھے، تو بوہر نے انگلستان جا کر رادرفورڈ کے ساتھ مل کر تحقیق شروع کی۔ رادرفورڈ کے تجربے کے ذریعے بوہر نے الیکٹرانز کے ایٹم میں مقام کے تعین کی کوشش کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ الیکٹرانز کے مقام کی پیش گوئی کی۔ نیلز بوہر کا ایٹمی ماڈل پلانیٹری ماڈل کہلاتا ہے، اور یہ ایٹم اور اس کے ذرات اور ان کے مقامات کا وہ ماڈل ہے جس سے اکثریت واقف ہے۔ شاید آپ بھی ابھی تک اسی ایٹامک سٹرکچر یا ماڈل سے واقف ہوں گے۔ اس میں الیکٹرانز ہمیں نیوکلیس کے گرد مختلف آربٹس یا محوروں میں نظر آتے ہیں۔ ہر محور میں الیکٹرانز کی ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے، یوں ہر محور الیکٹرانز کے ایک مخصوص انرجی لیول کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور جدید ماڈل میں ہم ان انرجی لیولز کو آربٹلز بھی کہتے ہیں۔ گو کہ بوہر کا ماڈل حقیقت سے قریب ترین ہے، لیکن یہ بھی ہماری اب تک کی جانکاری کے مطابق حتمی ماڈل نہیں ہے، اور مسئلے کی جڑ ہیں الیکٹرانز۔ ان کے رویے اور صحیح مقام کا تعین بوہر کا ماڈل نہیں کرتا، اور یہ الیکٹران پرابلم یا الیکٹران ٹنٹا کہہ لیں یا مسئلہ کہہ لیں،
یہ کتنا بڑا اور پیچیدہ معاملہ تھا، اس کا احساس دلایا ہمیں جرمن ماہر طبیعیات ورنر ہائزنبرگ. جی ہاں، ورنر ہائزنبرگ بطور فزسسٹ نہ صحیح، لیکن بہت سے لوگ مشہور ٹی وی شو بریکنگ بیڈ کی وجہ سے ضرور اس نام سے واقف ہوں گے. ہائزنبرگ نے مسئلے کا حتمی حل تو پیش نہیں کیا، مگر اس مسئلے کو ایک صاف اور نسبتاً سادہ انداز میں ایک مدعے کی صورت میں جمع ضرور کر دیا. ہائزنبرگ نے کہا کہ کسی بھی الیکٹران یا دوسرے کسی بھی سب اٹامک پارٹیکل کی ایگزیکٹ پوزیشن، یا جسے اردو میں ہم کہیں گے مقام اور مومنٹم کا تعین کرنا ناممکن ہے. اور اگر آپ ان میں سے کسی ایک مقدار، ایک کوانٹٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے بھی جائیں، تو جتنی زیادہ آپ معلومات حاصل کرتے جائیں گے اس ایک پرٹیکولر کوانٹٹی کے بارے میں، اس کی پوزیشن یا مومنٹم کے بارے میں، تو دوسری مقدار کے بارے میں معلوم کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا. کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے نا؟ کیونکہ ہے بھی، اس لیے کہ یہاں سے ہم کوانٹم فزکس کے عہد میں داخل ہوتے ہیں. ہائزنبرگ اور دیگر کچھ سائنسدانوں نے مل کر ایک نئی تھیوری متعارف کی جسے ہم کوانٹم تھیوری کے نام سے جانتے ہیں. اس تھیوری کے مطابق، ذرا دل تھام کے سنیے گا، یہ سائنس کی اب تک کی حیرت انگیز ترین دریافتوں میں سے ایک ہے. تو اس تھیوری کے مطابق الیکٹران صاحبوں نہ تو ذرہ ہے نہ موج، یعنی نہ پارٹیکل ہے نہ ویو ہے، بلکہ اس میں دونوں خصوصیات ہیں، اور بیک وقت ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی خصوصیت نہیں ہے اس کی. اور اس تھیوری کے مطابق الیکٹرانز کا نیوکلیس کے اطراف میں مقام اور ان کا رویہ صرف پروبیبلٹی کی صورت میں بتایا جا سکتا ہے، یا اس کے ایسا ہونے کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے جیسا کہ وہ ہے. دوسرے لفظوں میں، ہم ایٹم کے اندر کچھ ایسے مقامات کی پروبیبلٹی یا امکان کو تو ظاہر کر سکتے ہیں جہاں الیکٹران کے پائے جانے کا زیادہ سے زیادہ امکان ہے، اور ان مقامات کو ہم کہتے ہیں آربٹلز. جی، یہ وہی آربٹلز ہیں جنہیں ہم کیمسٹری میں ایس، پی، ڈی اور ایف وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں. ایٹامک اسٹرکچر کی یہ ہماری موجودہ جانکاری ہے جس کی بنیاد ہائزنبرگ کی تھیوری ہے. چونکہ اس کی بنیاد پروبیبلٹی یا امکان پہ ہے، اس لیے اس ماڈل کے مطابق ایٹمز کو ایک بادل کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے. انفرادی ایٹمز کو ظاہر ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ایٹمز کو ایک بادل، ایک مجموعہ بادل کی شکل میں یا ایک مجموعے کی صورت میں ہم ظاہر کرتے ہیں، جس میں بادل کے رنگ کی شدت کی کمی بیشی وہاں الیکٹرانز کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے امکان کو ظاہر کرتی ہے. اور اسی وجہ سے اس ماڈل کو ہم کلاؤڈ ماڈل بھی کہتے ہیں. تو یہ تھی دوستوں ایٹم کی جانکاری کی کہانی. 2500 سال بعد ہم آج گو کہ تمام ذروں کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کہاں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے رویے اور خصوصیات کیا ہیں. آخر میں ہم یہی بات کریں گے کہ سائنسی روایت کے مطابق آج بھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تمام معلومات ہی حتمی ہیں اور اس سے آگے جاننے کو کچھ موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے ہی کوئی ہمیں مستقبل میں اس موضوع کی کسی نئی جہت سے متعارف کروا دے.